बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वक्त शहर इक़्तिदार में जो सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है वो ये कि इमरान खान मई के आखिर या जून के आगाज़ में रिहा हो जाएंगे। सियासी ड्राइंग रूम्स में क्या चल रहा है? क्या इन दावों में कोई हकीकत नज़र आ रही? हाँ, वो मैंने आपकी खबर भी देखी थी, आपने वीडियो की कि बन्नी गाला में कोई सफाई सुथराई का काम चल रहा है, कोई घास की कटाई चल रही है जी। अच्छा, वैसे जो लोग पिंडी इस्लामाबाद के रिहायशी हैं ना, उनको ये मालूम है कि साल में कम से कम 2 मौके ऐसे ज़रूर आते हैं। एक फरवरी मार्च का बहार का सीज़न गुजार कर और फिर एक पीक मॉनसून सीज़न गुजार के, जब अगर आप एक लकी शख्स हैं, आपके घर में लॉन मौजूद है जी, आपके पास आसपास या घर के सामने कोई ग्रीन स्पेस मौजूद है, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी घास उगाती है और भंग भी उगाती है और भी मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियाँ, तो उनकी सफाई करनी पड़ती है, वरना बड़े मुख्तलिफ किस्म के हशरात आ जाते हैं और सफाई सुथराई मेंटेनेंस ये वाले काम चलते रहते हैं। लेकिन 2 चीज़ें बड़ी मुतजाद भी हैं, लेकिन इस वक्त आप देखें कि जो शहर इक़्तिदार है बड़ा एक इट्स अ फनी प्लेस। सही। यहाँ पर मुल्क की सिलेक्टेड और इलेक्टेड एलीट मौजूद है और साजिशी थियरियाँ, ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अभी 2 मुतजाद चीज़ें चल रही हैं और दोनों के हक में बड़े भरपूर किस्म के दलाइल भी हैं। सही। देखें, तकरीबन 5 दिन पहले आपने और मैंने इस्लामाबाद में एक जगह बैठकर वीडियो की थी, जिसका टाइटल ये था, जिसका थंबनेल था कि पाक फौज ने तवील जंग की तैयारी शुरू कर दी। जी। नजर आने वाली और नजर ना आने वाली डेवलपमेंट्स का सिलसिला जो है वो अब शहर इक़्तिदार में शुरू हो चुका है। एक बात तय है कि अब जो पाकिस्तान जिसमें हम जी रहे हैं ना, ये 22 अप्रैल से पहले का पाकिस्तान नहीं है। सही। 22 अप्रैल के बाद कुछ चीज़ें हुई हैं और ख़ास तौर पर गुज़श्ता 72 घंटों में कुछ बहुत ही अहम चीज़ें हुई जिस पे असल जवाब मिलेगा अब से 48 घंटे के बाद। अच्छा। मंगल के दिन, बल्कि मंगल की दोपहर, मंगल की शाम तक कुछ इतला इस बारे में आ जाएगी, कुछ चीज़ें वाज़े हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी। ज़रा तरतीब से देख लें। थ्योरी ये है, एक थ्योरी ये है कि इमरान खान बाहर आ रहे, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। एक थ्योरी है कि इमरान खान बाहर नहीं आ रहे। वाई? देखिए, जब 26 नवंबर हुआ, जब 8 फरवरी हुआ, जब हुकूमत जो है बहुत सारे महाजों के ऊपर नाकाम हुई, जब 26वीं आईनी तरमीम पहले राउंड में पास करवाने में नाकाम हुई, बंदे जमा नहीं हुए थे। हाँ, तो उस वक्त अगर इमरान खान के बाहर आने की बात नहीं हुई, अगर उस वक्त पीटीआई के साथ पैचअप होने की बात नहीं हुई, तो अब तो हमने जंग जीती है। सही। इंडिया के खिलाफ, और ऐसी जंग जीती है जो अनडिस्प्यूटेड है, जिसमें कोई आपको नेगेटिव वॉइसेस इंटरनेशनली कोई क्रेडिबल ऐसी आवाज नहीं मिल रही कि जो ये कह रही हो कि नहीं इंडिया ने पाकिस्तान का फेंटा लगाया। सही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कि पाकिस्तान ने अपनी डोमिनेंस दिखाई है और देयर इज वेरी क्लियर एविडेंस कि जब आपको पता चलता है कि अमेरिका को भारत ने रुजू किया, जी, इंडिया वांटेड के सीज फायर हो जाए, तो इतनी बड़ी जीत के बाद जब आप जश्न मना रहे हैं, उस फेज में अब क्या पड़ी कि अब आप इमरान खान से सुलह करनी है या अब पीटीआई से सुलह करनी है। ये एक पूरी एक थियरी मौजूद है और उसमें जाहिर है कि गुज़श्ता रोज़ DGISPR जब इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ का विज़िट किया, तो वहाँ पर जो उन्होंने गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जो पहले तनकीद करते थे कि फ़ौज अपना काम नहीं करती, तो देखें फ़ौज ने अपना काम किया और कैसा किया, बेहतरीन किया, भरपूर किया। तो फिर तो आप उनसे जो है वो सवाल करें, एहतसाब करें, उनसे पूछें, तो जाहिर है कि ये ही वाज हिटिंग आउट एट पीटीआई एंड इमरान खान। सही। तो ऑब्वियसली जब वो गुफ्तगू वहाँ से होती है तो इस थ्योरी को सपोर्ट मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ बहुत ही अहम चीज़ें हो रही हैं। अभी मैं आपको रिसेंट कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ और इसका बिल्डअप कैसे हुआ, और फिर मेरी जो तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से बात हुई है उसका लुब्बे लुबाब ज़रा यहाँ सामने रख लेंगे। और 2 दिन की बात है, 2 दिन में बहुत सारी चीज़ें जो है वो वाज़े हो जाएंगी। अब से थोड़ी देर पहले सीनियर सहाफ़ी मज़हर बरलास, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा, अहम खबर, आपको अहम खबर दे रहा हूँ कि आईनी और कानूनी रास्तों के ज़रिए इमरान खान ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत
باقی رہنما بھی آئینی اور قانونی راستوں کے ذریعے عید سے قبل رہا ہو جائیں گے. سب کی عید گھروں پر ہوگی. اب یہ ایک بہت بڑا کلیم ہے. یہ کہا گیا, پھر آپ دیکھیں کہ زلمے خلیل زاد کا ٹویٹ ہے, There are reports that Imran Khan will be released soon. I hope these reports are true. Pakistan would benefit from his release both at home and abroad during this sensitive period. Besides, it would be the right thing to do. #Pakistan @Imran Khan PTI. اب یہ جو ساری تھیریاں ہیں نا, یہ بینک کر رہی ہے اس خبر کے اوپر اور اس خبر کی پھر آنے والی جزیات کے اوپر. زبیر علی خان نے رپورٹ کیا, پھر نجم سیٹھی نے ریپروڈیوس کیا, پھر اس کے بعد وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا. اس سے کچھ وقت پہلے انصار عباسی کی ایک خبر آئی تھی کہ عمران خان نے پیشکش قبول کر لی ہے ٹاکس کی, مذاکرات کی. تو اب جو سٹوری کا کنسٹرکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب 22 اپریل کو انڈیا نے پہلگام انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد انڈیا نے ایک جنگی جنون دکھانا شروع کیا اور یہ نظر آ رہا تھا کہ کچھ ہوگا, اور 6 مئی کے قریب جب وہ بریفنگ ہونی تھی, اس بریفنگ کا میں نے آپ کو اندر کا احوال بھی رکھا جو ڈی جی ایس پی آر اور وزیر اطلاعات کی عطا تارڑ کی بریفنگ تھی. اس بریفنگ سے آنے والے ایک صاحب نے کہا کہ ہوں گلا نہیں رہی ہیں, صحیح, اور انہوں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ شیئر کی کہ انگیجمنٹ ہو گئی ہے, وہ بات چیت چل رہی ہے. بات چیت کا مطلب یہ ہونا کہ وہ نتیجہ خیز بھی ہوگی, that's a different thing. صحیح, لیکن کچھ چیزیں all along ہو رہی ہیں. بیرسٹر گوہر سے سوال ہوتا ہے جب یہ خبر آ گئی کہ عمران خان نے پیشکش قبول کر لی ہے, اس کے بعد جو 2-3 چیزیں ہوئی ہیں وہ میں پہلے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر ہم آ جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت انٹرنلی جو ہے وہ سرکلز کیا گفتگو کر رہے ہیں. لیکن فار می ایز اے جرنلسٹ, جب آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک پروگرام کرتا ہوں نیوز 1 پہ, ڈیبیٹ ود عیسیٰ نقوی کے نام سے, اگر کوئی گیسٹ میرے پاس آتا ہے پروگرام میں اور میں 8 بجے کا پروگرام کر رہا ہوں, 6 بجے ہم اگر ریکارڈ کر رہے ہیں اس پروگرام کو, 2 گھنٹے کے بعد اس پروگرام نے آن ایئر ہونا ہے. آپ کی ریکارڈنگ ختم ہوتی ہے کوئی 6:50 پر. ابھی آپ کے پاس انف مارجن ہے کہ پروگرام میں ہوئی بھی کسی بات کو اگر کوئی گیسٹ بہت زیادہ ریکویسٹ کرتا ہے اور جرنلسٹک نارمز کے مطابق اگر کوئی چیز ہے, کوئی ایسی تلخ کلامی, بد زبانی کی حد تک بڑھ گئی ہے, گالم گلوچ کی حد تک بڑھ گئی ہے, اور وہ آپ اس کو بیپ کر دیتے ہیں, آپ اس کو ایڈٹ آؤٹ کر دیتے ہیں, گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہیں, آپ ایسی کچھ چیزیں کر دیتے ہیں. لیکن اگر جو چیز میرے مشاہدے میں پہلے نہیں تھی, اگر ایسا ہو کہ آپ کے پاس کوئی گیسٹ ہو اور ڈیورنگ دا ہیٹ آف دا مومنٹ یا ڈسکشن وہ کچھ بہت سخت بول جائے اداروں کے خلاف, اور جیسے ہی پروگرام کی ریکارڈنگ ختم ہو, جو کہ میں نے نہیں نکالی پھر, لیکن وہ آپ سے ریکویسٹ کرے, وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہو کہ یار وہ فلاں چیز جو میں نے کہی تھی نا, میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا سخت ہو گئی, تو وہ نکال دیں کیونکہ ہمارا کوئی معاملات بھی چل رہے ہیں, تو کہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے میری اس گفتگو سے. اچھا, یہ اسپوائلر ہے کوئی کہ میری اس گفتگو سے وہ جو بیک اینڈ کے اوپر کوئی بات چیت چل رہی ہے ہماری ان کے ساتھ, تو وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے. اب یہ 2 ہفتوں میں 2 مرتبہ ہو چکا. اچھا, کہ اس قسم کی وائب آپ کو کسی پی ٹی آئی کے گیسٹ سے آئے. اب لوگ جا کے یہ نا سرچ کرنے لگ جائیں کہ پی ٹی آئی کا کون سا گیسٹ 2 ہفتوں میں آیا. ایک تو میں نے گیس کر لیا, باقی کا 2 ہفتوں میں کون آیا تھا, ڈھیر سارے آئے تھے, ان میں سے 2 صاحبان ہیں. I just don't want to name them because obviously something which is off the record is off the record. But اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے, یا ایٹ لیسٹ ان کو بتایا گیا ہے کہ کچھ چل رہا ہے, کہ سلنسر پاؤ. ٹھیک ہے. اب اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو اس تھیوری کی سپورٹ میں, پہلے میں ذرا وہ سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک گفتگو ہے ہنا ربانی خر صاحبہ کی, جی, ایک ہے طارق فضل چودھری کی. شہباز شریف آن فلور آف دا نیشنل اسمبلی ایک سافٹ تقریر کرتے ہیں, عطا تارڑ تقریر کرتے ہوئے اس کا گریبان میں بعد میں پکڑ لوں گا. ہاں, اتنے ہی اچھے عمران خان ہیں جتنے ہمارے لیڈر ہیں, یہ انہوں نے بات کر دی. ڈی جی ایس پی آر نے سب کا شکریہ ادا کیا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کا.
کی بورڈ واریئرز، کی بورڈ ڈیجیٹل دہشت گرد کی بورڈ واریئرز بن گئے. میڈیا کے رول کو آرمی چیف نے اپریشیٹ کیا. جی اس کے بعد جو ہے وہ مختلف پازیٹیو چیزیں آنے لگیں. پھر ہنا ربانی خیر آتی ہیں. ہنا ربانی خیر کیا گفتگو کرتی ہیں وہ سنیں پہلے. How do you get out of this, domestic logjam political جو ہے کیا کریں اس کا؟ دیکھیں جب آپ کو اللہ کوئی اپرچونٹی دے تو اللہ نے تو آپ کو اپرچونٹی پہ پلیٹر پہ دے دی ان سم ویز, اور آپ نے خود بھی اس کے لیے اللہ نے موقع دیا, آپ نے اپنی صلاحیتوں سے وہ موقع لے لیا. اوکے اس وقت اگر ہم اس کو ایز اے ریئلی بگ اپرچونٹی دیکھیں ویئر جو ہماری انٹرنل فرکشنز ہیں, انٹرنل کہتے ہیں نا انٹرنل ایشوز ہیں, ان کو ہم ریزولوشن کی طرف جائیں اور ہم آہنگی کی طرف جائیں, اور ہر کسی کو وہ اسپیس دیں جو کہ کانسٹیٹیوشن نے ان کو دی ہوئی ہے, جو کہ ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز نے دی ہوئی ہے, اور ہر کسی کی ریالٹی کو ایکسیپٹ کر کے کوئی ایگزسٹنس. پر اس میں جیسے دو ملکوں کے بیچ میں آپ یو کی ناٹ ٹینگو الون, یو نیڈ دا ادر پارٹی, رائٹ. سو یہاں پہ جو ویریس پارٹیز ہیں, ہر کسی کو آئی تھنک اس مومنٹ پہ دس شوڈ بی اے مومنٹ آف ڈیپ ریفلیکشن اینڈ ٹو بی ایبل ٹو سی کہ ہم نے جو پیچھے کرتے رہے. دیکھیں پاکستان اگر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ایک ایکسیپشنلی بلیگرنٹ بیہیویئر کے ایک روگ اسٹیٹ کے بیہیویئر کے اوپر کے ریئیکشن میں اکٹھا ہو سکتا ہے, تو پاکستان کیا یہ صلاحیت نہیں رکھ سکتا کہ اپنے لوگوں کے لیے اکٹھا رہے, اپنے لوگوں کو وہ ڈیلیور کرنے کے لیے, بیکاز ایونچولی اٹس پیپل آف پاکستان. جب ہم کہتے ہیں ملک, ہم نے ملک کی سالمیت, واٹ از اے ملک؟ لوگ ہیں, اٹ از سرٹنلی دا جیوگرافیکل لوگ جو جغرافی کے اندر رہ رہے ہیں, اسی کو کہتے ہیں نا. تو اکنامک ساورینٹی چاہیے, اس کا جو طریقہ ہے وہ تو ہم آہنگی سے ود ان جو ہم ریجنل ہم آہنگی کہتے ہیں تو اس کو حقیقی معنی میں ٹرانسلیٹ کرنا تو عمران خان کو نکال دیں. ہم کیا I'm not going to talk about something that is way beyond my paycheck. So لیکن implications اس کے یہی ہے نا, چلے اگر نہ ملے all the different faction I think just the space for everybody to be able to operate within their real space. یہاں پہ بات ہو رہی ہے بقائے باہمی کی, جی یہاں پر بات ہو رہی ہے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کی, اور یہاں پر بات ہو رہی ہے ایک لارجر براڈر پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی. دیکھیں اگر تو یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ جنگ لمبی چلنی ہے, جو کہ میں تو 2000% پر یقین ہوں کہ یہ جو ایپیسوڈ 6 مئی سے 10 مئی تک ہوا, یا 7 مئی سے 10 مئی تک ہوا ہے, 7 مئی چڑھ گئی تھی, یہ ایک ون آف نہیں ہے کہ اس کے بعد بیک ٹو نارمل ہو گیا. اب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو رائیولری ہے اس کا جو سکیل ہے اور اس کی جو ڈائمینشنز ہیں, اس میں جو ایک پراکسی وار کا خدشہ ہے, پراکسیز کا استعمال ہونا ہے, اوفینسو ڈیفنس کے ڈاکٹرن کو بھرپور طریقے سے پاکستان کے خلاف اپلائی کرنا ہے, یہ پھر انڈس واٹرز ٹریٹی کا معاملہ ہے, پھر اس کے بعد سرحدوں پر سیز فائر کے ہولڈ کرنے اور نہ کرنے کا معاملہ ہے, پھر پاکستان کی معاشی ناکہ بندی کا معاملہ ہے, پھر افغانستان کی سرزمین, ایران کی سرزمین, اس کو پاکستان کے خلاف پاکستان تک ایسی عناصر کو پہنچانے کے لیے استعمال کرنے کا معاملہ ہے. ممکنہ طور پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں پاکستان میں, سی پیک سے لے کے پاکستان کی اکانومی سے لے کے پاکستان کے پولیٹیکل فالٹ لائن سے لے کے پاکستان کی سیکٹیرین فالٹ لائن سے لے کے ہر وہ معاملہ جس کو پاکستان کے خلاف ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. مجھے تو 2000% یقین ہے کہ انڈیا یہ کرے گا. صحیح. اب اگر یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہماری اب جنگ ایک لمبی اور طویل جنگ ہے, تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ باہر موجود ایک ایکسٹرنل اینیمی سے بھی لڑ رہے ہوں اور اندر بھی آپ نے سیز فائر نہ کیا ہوا ہو. تو سیز فائر, اصل سوال یہ ہے کہ سیز فائر کس کی شرائط پر اور کن شرائط پر ہوگا, اور کیا یہ بات, دیکھیں پچھلے 3 سال میں شاید کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے جس میں ہم نے بات کرتے ہوئے, بہت سارے لوگ اس کو تنقید بھی کرتے ہیں, بٹ اٹس دیئر رائٹ, ہر بندہ جو سن رہا ہے اس کا اپنا رائٹ ہے, لیکن ہم نے جب بھی بات کی یہ کہا ہے کہ بھائی سب کو مینز سب کو مینز آلسو عمران خان, سب کو 2 سٹیپ 2 قدم پیچھے ہونا پڑے گا. مڈل گراؤنڈ تو آپ تبھی پہنچیں گے نا, ایکسٹریم پوزیشن پہ نہ کوئی آپ کے پاس چل کر آئے گا نہ آپ کسی کے پاس چل کے جا سکتے ہیں. تو اگر آپ نے مڈل گراؤنڈ, آپ نے یہ ریئلائز کر لیا کہ اس وقت لارجر تھریٹ کچھ اور, صحیح, تو پھر سب کے لیے اس میں فیس سیونگ ہے. دیکھیں یہ اپرچونٹی جو ہے یہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے, یہ ونس ان دا لائف ٹائم کام ہے. صحیح. نریندر مودی نے اور کچھ نہیں کیا, پاکستان پہ ایک بہت بڑا احسان کیا, ہمیں تو وے آؤٹ نہیں نظر آ رہا تھا, ہمیں یونائٹ کر دیا. ابھی آپ کو سب کو اپنی, یعنی کہ ایسا نہیں لگے گا کہ یہ کا نام میری ہے, یہ اور کا نام کس کی ہے, کس نے دیوار لگا دی میری دیوار کے ساتھ, وہ والا معاملہ نہیں ہے.
اب آپ کے پاس ایک اپرچونٹی کریٹ ہو گئی ہے، ہر کرائسس میں موجود ہوتی ہے. دوسری گفتگو ذرا سن لیں اس پر آنے سے پہلے کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے. یہ طارق فضل چودھری ہیں، یہ اس قسم کی گفتگو اب بار بار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بھی ان کے وہاں سے جو ایک چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو عدالتی معاملات ہیں اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو معاملہ ہے اس سے متعلق جو ضمانت اگر ان کی عدالتوں سے مل جاتی ہے عمران خان صاحب کی تو اس میں کوئی نئی رکاوٹ حکومت کی طرف سے گرفتاری سے متعلق کوئی کسی اور کیس میں گرفتاری ڈال کے کوئی نئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی جائے گی. تو یہ گارنٹی آپ دے سکیں گے کیا؟ گارنٹی کی بات دوبارہ آپ نے کی ہے تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں بات ہوتی ہے نیتوں کی. اگر نیت ٹھیک ہو تو پھر نہ کسی گارنٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ کوئی گارنٹی مانگتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ نیت ٹھیک نہ ہو تو دنیا کی بڑی سے بڑی بھی گارنٹی آپ کو بے ایمانی سے نہیں روک سکتی. ہماری نیت ٹھیک ہے اور جس خلوص کا، جس پیٹریوٹزم کا اس موقع پہ جو کہ وقت کی ضرورت تھی، تو زندہ قومیں جو ہیں مشکل حالات میں اکٹھی ہوتی ہیں، مل کے اپنے دشمن کا مقابلہ کرتی ہیں، اس میں جو اپوزیشن نے کردار ادا کیا ہے ہمیں اس کی نیت پہ بھی کوئی شک نہیں ہے. اور جب اس طرح کی آپ صاف گوئی کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کس چیز کی گارنٹی چاہیے ہوتی ہے آپ کو؟ آپ کی گارنٹی سب سے بڑے آپ کا ملک ہے جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے جس کی بہتری کے لیے آپ اکٹھے ہو رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں. اچھا، اب یہ گفتگو آتی ہے اسی ماحول میں وہ زبیر علی خان کی خبر پہ نجم سیٹھی کی 6 مئی کو عمران خان سے ڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی. وہ کسی غیر سیاسی شخصیت کی ملاقات تھی. اس ملاقات میں عمران خان کو بریفنگ دی گئی. عمران خان کو بتایا گیا جیسے بریفنگ دی جیسے وزیر اعظم کو بریفنگ دی جاتی ہے. یہ نجم سیٹھی کے الفاظ تھے. اب اس ملاقات کے نہ ہونے کے بھی بہت سارے کلیمز آگے، لیکن ایک بات تو طے ہے نا، ایک بات تو آپ کو نظر آئی ہے بھائی، ٹویٹر بند تھا نا جی، تو کسی نے ٹویٹر کھولنے کا فیصلہ کیا تو ٹویٹر کھلا. بالکل. پھر کسی نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹویٹر دوبارہ بند نہیں کرنا تو دوبارہ بند نہیں ہوا. علیمہ خان جن کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی عمران خان سے، ہو گئی. کسی نے فیصلہ کیا نا کہ علیمہ خان کی ملاقات ہونی ہے. کسی کو یہ احساس یا یہ گمان تھا نا کہ باہر نکل کر ساری باتیں پازیٹیو ہوں گی، وہ ہوئی بھی پازیٹیو. اتحاد کا ٹویٹر کے اوپر بھی ساری اسی قسم کی بات آ رہی ہے، ٹویٹس میں بھی اسی قسم کی بات آ رہی ہے. اور اسی بیچوں بیچ عبد القادر جو ہیں اے آر وائی کے رپورٹر بھی ہیں، اپنا بڑا زبردست ان کا ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی آپ کو ان کی پریزنس نظر آتی ہے. اور وہ پہنچ جاتے ہیں پارلیمنٹ اور ایک کے بعد ایک اسد کیسر سے، باقی لوگوں سے، اور پھر وہ بیرسٹر گوہر سے گفتگو کرتے ہیں. اب وہ بیرسٹر گوہر جو وہاں پر باقی بات کرتے ہوئے ساتھ میں ایک 22 سیکنڈ کی کوئی گفتگو کرتے ہیں، اس گفتگو میں بہت سارے چیزیں موجود ہیں. یہ سنیں ذرا. لیکن ایک بات میں ضرور کہتا ہوں، دیکھو میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، چاہے وہ ہمارے پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں، چاہے ہمارے ورکر ہے، چاہے وہ ہمارے ویل وشر ہے، میں ان کو کہتا ہوں اسپوائلر کا کردار ادا نہ کریں. جن کو نہیں پتا وہ نہ بولے، جن کو نہیں پتا کیا باتیں ہو رہی ہیں وہ نہ بولے. کوئی بندہ پارٹی کے اندر کا ہو باہر کا ہو وہ اسپوائلر نہ بنے، خیرات نہ کرے. اب اسپوائل کسے کیا جاتا ہے؟ جو چیز موجود ہو، جو صحیح چل رہی ہو اسے آپ کریں گے نا. صحیح چیز کو خراب کرنا اسپوائل کرنا ہوتا ہے نا. تو بیرسٹر گوہر، اچھا دوسری بات، یہ پہلی مرتبہ ہوا. اس سے پہلے جب پی ٹی آئی کی انگیجمنٹ ہوئی ہے، رابطے ہوئے ہیں، بات چیت ہوئی ہے بیک ڈور پر، ہمیشہ یہ سٹیٹمنٹ اسپوائلر والی حکومت کے خلاف دی گئی ہے، نون لیگ کے خلاف، کہ نون لیگ اسپوائلر کا کردار ادا کر رہی ہے، حکومت اسپوائلر کا کردار ادا کر رہی ہے، کیونکہ ان مذاکرات کی کامیابی اس حکومت کے دھڑن تختے کا سبب بنے گی. بالکل صحیح. اس کے تابوت میں کیل ثابت ہوگی اگر ہمارے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، طے ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں حکومت کو نہیں کہ وہ اسپوائلر کا کردار ادا کرے، بلکہ ہماری پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اسپوائلر کا کردار ادا نہ کریں. یہ وہ منظرنامہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے. نمبر 1، ایک تو بہت ساری چیزیں منگل کے دن پتہ چل جائیں گی. صحیح. منگل کا دن ہے عمران خان سے ان کی فیملی اور وکلاء کی ملاقاتوں کا. کچھ لوگ جو پہلے ملاقاتوں کے لیے نہیں جا رہے تھے، درمیان میں توقف آ گیا تھا، وہ آپ کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے. آئی تھنک کہ فیصل چودھری ول آلسو گو. اچھا. اب نمبر 2، فیملی کے لوگ، اگر تو علیمہ خان صاحبہ دوبارہ جاتی ہیں جی، اب تو وہ جنگی ماحول تھوڑا سا پیچھے ہو گیا نا. پہلے تو ہماری سائڈ سے 10 مئی کے فوراً بعد ملاقات تھی،
تو اس وقت یہ ذہن میں آ سکتا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یار ایک پازیٹیو میسج ذرا نکل آئے جیل سے، اور وہاں پر بھی کوئی تھوڑا سا یہ امید تھی، یہ یقین تھا کہ نکل آئے گی، وہ نکل بھی آئی۔ اب جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، علیمہ خان صاحبہ جب ملاقات کے لیے جائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ باہر آ کر ان سے یہ سوالات نہ ہو۔ صحیح، وہ بے شک اگر باہر تردید کر دیں، بے شک انکار کر دیں، لیکن ان کا اندر جا کر ملاقات کرنا ہی ایک بڑی نشانی ہوگی کہ چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں، تھوڑا سا فارورڈ ہو رہی ہیں۔ کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ اگر یہ جو ریلیکسیشن کا پیریڈ آیا تھا اگر وہ ریورس ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر ایک سٹیج آئے گی جس پہ ٹویٹر آپ کو شاید دوبارہ بند کرنا پڑ جائے۔ صحیح، تو اگر یہ اب اپرچونٹی کریٹ ہو گئی ہے، تھوڑا سا ہو گیا، تو پھر اس کو ٹھیک کر لیں۔ بٹ جو کلیئرٹی ہے وہ 48 گھنٹے بعد علیمہ خان کی ملاقات سے آئے گی۔ اب میں نے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے پوچھا، ایک صاحب کی میں پہلے آپ کو رائے بتاتا ہوں، میں نے کہا یار بیرسٹر گوہر کی بات سنی ہے آپ نے، اور میں بڑے امپورٹنٹ لیڈر کی بات کر رہا ہوں جی، میں نے کہا آپ نے بیرسٹر گوہر کی بات سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی۔ میں نے کہا وہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں اسپوائلر کا کردار ادا نہیں کرنا، تو آپ لوگوں کو کیا پارٹی میں اندر کوئی انسٹرکشن آئی ہے کہ آپ نے فلاں 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 تنقید نہیں کرنی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں آئی، اینڈ آئی ٹرسٹ ہم۔ وہ میرے سے جو گفتگو کر رہے تھے ان کے ساتھ کہ کانفیڈنس لیول ایسا ہے کہ وہ شیئر کر لیتے ہیں۔ تو اچھا میں تھوڑا سا بریکٹ ڈاؤن کر دیتا ہوں، خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ٹو تو لینے کی کوشش کی ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اندر کیا، کیونکہ ہی از ناٹ دی ٹاپ جس کی ممکنہ طور پہ انگیجمنٹ ہو سکتی ہے، جسٹ ان سے ایک تھوڑا سا نیچے۔ میں نے کہا کہ آپ کی کوئی آپ نے ٹو لی ہوگی، آپ نے بیرسٹر گوہر سے باقی لوگوں سے پوچھا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی پوچھا۔ کیا جواب آیا؟ تو بڑا کوئی گول مول صحیح جواب ہے، ہمیں تو خود نہیں سمجھ آ رہی۔ میں نے کہا پھر آپ کی رائے کیا ہے، آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ اس نے کہا یار مسئلہ یہ ہے، یہ اب ان کے الفاظ ہیں جو میں کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ 1.5 سال سے بیرسٹر گوہر 99 پہ کھیل رہے، کہتے 100 نہیں ہو کے دے رہا۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں یار ہی از آلویز سو کانفیڈنٹ، جب ہماری انٹرنلی اس کے اوپر بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بس ابھی ہو گیا معاملہ ہے، جلد بات، ابھی چیزیں جو ہے نا وہ بہتر ہو رہی ہیں، دیکھ لو ہو رہا ہے، کر رہے ہیں، فلاں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو بندہ 99 پہ کھیل رہا ہے، یہ تو 1.5 سال سے کھیل رہا ہے، یہ ابھی بھی 99 پہ کھیل رہا ہے، اس کا 100 ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ہمیں نہیں پتا۔ یہ بڑا ایک دلچسپ وے تھا آف ٹیلنگ کہ ظاہر ہے کہ اس وقت چیزیں چل رہی ہیں، بٹ جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل تمام بائسز اور ساری چیزیں سائڈ پر رکھ کے بالکل تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ، ڈسکمپیشنیٹ ہو کر جب آپ اپنے سامنے ایونٹس کو انفولڈ ہوتا دیکھتے ہیں تو 2 چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہیں کہ یہ صرف تبھی ممکن ہے جتنی دوریاں، جتنے ٹرسٹ ڈیفیسٹ، بد اعتمادی سب کچھ موجود ہے۔ اگر یہ ہو رہا ہے، ایک تو پتہ بہت جلد چل جائے گا، اس کے لیے کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے، 2-3 ہفتوں میں، 4 ہفتوں میں آپ کو اس کی ڈائریکشن نظر آ جائے گی۔ وہ شاید اس سبب سے ہوگا کہ یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ آپ کو اندر یونٹی درکار ہے، اور یہ ریئلائزیشن ہے کہ باہر تھریٹ بہت زیادہ ہے۔ ادروائز جو بد اعتمادی کا لیول ہے اس میں ظاہر ہے کہ یہ ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ ساتھ میں ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اور مسلم لیگ نون، ان کے درمیان اب جو بھی ہوگا وہ شاید ان ٹرمز پر نہ ہو جو ٹرمز بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ ان ٹرمز پہ ہوگا۔ جو بھی ٹروس ہوگا اس کے بعد کوئی آپ کو سیاسی مارا ماری، انتقام اور یہ والے معاملات شاید نظر نہ آئے۔ صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ